1426 साल खत्म हो गए। हमारे नबी की हिजरत को 1426 साल खत्म हो गए। 1425 से भी आगे गाड़ी चली गई और 27वां के भी 3 दिन गुजर गए। चौथा दिन गुजर रहा है। तो अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने हमारे साल की इब्तिदा को मुज़य्यन किया 2 बड़े गमगीन वाक़यात से। एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से, एक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से कि हमें नाच गाना याद ही न रहे। जनवरी आता है, चलो उनको तो जन्नत का पता नहीं है, उन्हें तो रिसालत का पता नहीं है, वो तो आखिरत को नहीं जानते। अगर वो मिलके नाचें गाएं जिना करें कर लें, तो तुम्हें तो पता है कि मौत के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना है, और जन्नत है सारी नेमतों के साथ, जहन्नम है सारे अजाबों के साथ। तो हमारे लिए तो रवा नहीं है। कितनी नस्ल है जो जनवरी में नाचने लगती है, क्या करें, कैसे समझाएं, कोई समझ में नहीं आता। हर तदबीर ही टूट के रह जाती है, हर मंसूबा खसो खाशाक की तरफ बह जाता है। मेरे भाइयों, हमारा नया साल अब शुरू हुआ है, जो एक शख्स अजीमुश्शान शख्स की शहादत का पता बताते हुए आता है कि इस पहली मुहर्रम को उस शख्स ने आंखें बंद की थीं जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा था, या अल्लाह मुझे उम्र दे दे। अल्लाह का दीन है इतना अजीमुश्शान दीन, उस दीन की बुलंदी के लिए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, ऐ मेरे अल्लाह उमर बिन खत्ताब का तुझसे सवाल करता हूं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहदिल अमरैन। मेरे मौला ये 2 उमर हैं, एक उमर इब्न हिशाम है जो अबू जहल कहलाता है, एक उमर बिन खत्ताब है। मेरे मौला इन 2 में से एक दे दे। मुझसे पूछे कि इनमें से तुझे कौन सा पसंद है, तो मैं कहता हूं वब उमर इब्न खत्ताब खासतन, मेरा इंतखाब उमर बिन खत्ताब का है, या अल्लाह ये मुझे दे दे। बुध को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार पड़ी हरम में, इतना मारा कि उनका चेहरा नाक सब बराबर हो गया, आंखें छुप गईं गोश्त में सूजकर, सर के बाल उतर गए। बनु तैम ने आके उठाकर लेकर उन्हें ऐलान किया, अगर अबू बकर मर गया तो उसके बदले में हम उतबा को कत्ल करेंगे। और इतने टाइट और संगीन सूरत हाल सारे मक्के में हो गई। सुबह तक होश नहीं आया, आखिरी पहर में होश आया तो होश में आते ही फरमाया, माज़ा फ़अल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। तो खानदान वाले नाराज हो गए, जिसकी खातिर तो इतना ख्वार हुआ, फिर उसी का नाम लेता है, हम जा रहे हैं। फिर मां से कहने लगे चलो इसको कुछ खिला पिला तो दो, रिश्ते नाते का बड़ा ख्याल करते थे कुरैश। मां ने दूध पिलाना चाहा, कहा नहीं पहले मुझे बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल, फिर दूध पीऊंगा। तो उनकी मां तो भी मुसलमान नहीं हुई थी, तो मुझे क्या पता तेरे साथी का क्या हाल है। तो उम्मे जमील को बुलाओ। उम्मे जमील हजरत उमर की बहन उम्मे जमील आ गई, पूछा अल्लाह के नबी कहाँ हैं, कहा जैद बिन अरकम के घर पर हैं। ठीक है, कहा नहीं जब तक देख न लूं मुझे चैन न आए। तो हाल ये था, एक कंधा मां के कंधे पर हाथ रखा, उधर उम्मे जमील के कंधे पर हाथ रखा, घिप्पाओं से घिसटते हुए आप जैद इब्न अरकम के घर पर, घर करीब था, दोनों ही मिसफला में रहते थे, जिसको आज मिसफला कहते हैं। मक्का टावर जो लोगों ने देखा है, मक्का टावर के पीछे ही अबू बकर का घर था, उसी तरफ में थोड़ा सा आगे जैद बिन अरकम का घर था। तो घिसटते हुए पांव के साथ जब वहां पहुंचे, आपकी जब नजर पड़ी अल्लाह के नबी की, तो गले लगकर आप इतना रोए कि आपकी हिचकियां बंद थी, फूट फूट के रोए। मौका गनीमत जाना कि या रसूल अल्लाह ये मेरी मां अभी तक ईमान लाई, इसके ईमान की दुआ फरमा दें। आपके हाथ उठने थे कि अबू बकर की मां का सीना ईमान से रोशन हो गया। यहां फिर आपने बेबस होकर कहा, है मेरे रब एक उम्र मुझे दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे, या अमर इब्न हिशाम दे दे, और मैं उमर बिन खत्ताब मांगता हूं। ये जुमा रात को
رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے. ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے. مختلف رائے. عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے. عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے. اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں. بھائی کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا. سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں. راستے میں نعیم ابن مسعود ملتے ہیں. ارے عمر، یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا. کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے. کیوں؟ کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں. سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا. سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک. وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. دستک دی. ام جمیل نے ہوئی تو عمر آ گئے. خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے. آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مرنا شروع کیا. خون و خون کر دیا. سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید. سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. جب مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے. غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ. کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر. تو میں کیا کروں؟ کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو. نہائے، پکڑا. نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے. سامنے آیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے. فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا. اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا. اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی. اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے. کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. کیا عمر مسلمان ہوا؟ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے
مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو، امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اماں تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے قیصر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔ 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہائے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا،
عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے. عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. عمر، میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو. ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو. وہ کیسے عظیم، وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی. فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی. راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے. مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں. ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے. پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں. ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی. کچھ بھی نہیں. کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے. سو جائیں گے روتے روتے. میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. تو عمر کی ہچکیاں بن گئی. کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے. بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی. غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا. اسی طرح بھاگے ہوئے آئے. پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی. حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا. وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا. تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں. فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پا لے گی. پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے. اٹھ کے چل دیے. بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے. تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی. چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی. پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا. ہے نماز میں خنجر لگا. نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا. یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے. بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا. عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا. جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں. انہوں نے عرض کی اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں. انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی. کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا. اتنے میں حضرت علی آئے. پریشان دیکھا
عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں، موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ تھے۔ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہائے ہائے، جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا۔ چلے گئے، کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے۔ ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں۔ تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ ہائے ہائے، جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی کہ اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی، قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے، تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے
کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں غفلت سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ آپ نے کہا ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، تبوک کی لڑائی میں عثمان 10,000 لشکر کا سامان تیار کر کے لائے، تو ہم نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے پیچھے چلو۔ ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا استقبال کریں گے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے، میرے اندر سے گزر جائے۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے۔ تو بھائیو نیا سال آیا ہے، آؤ بھائی توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، اور جاؤ نکلو نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واسطے۔ بیٹھنے کے دن لگ چکے، گزر گئے، جان مال ایمان کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں، پھرو اللہ کی راہوں میں، پھرو۔ یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا، اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا، اور وہ سبب بنے گا دنیا اور آخرت کی نجات کا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، پچھلے سال کی ساری کوتاہیوں پر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیو 1426 سال ختم ہو گئے، ہمارے